बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 मई और मंगल का दिन है। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज के ये तर्जमान होते हैं, आईएसआई के भी तर्जमान यही हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या था और किस किस इदारे या किस किस जमात को क्या क्या पैगाम देना मकसूद था, और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से ऐसे सवालात हैं जो नहीं पूछे गए, और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और उनसे जो अलाइड इदारे हैं उनके बिजनेस का हुजम जो है वो पहली बार अब पाक फौज के तर्जमान के मुंह से सामने आया है। वो कितने हज़ार अरब है और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुसल्लह अफ़वाज का किरदार है वो क्या है, और क्या वो आईन पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज को इस किस्म के कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त देता है या नहीं देता। ये बड़े अहम सवालात हैं जिस पे हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ ख्वाजा असराओं के पै दर पै सोशल मीडिया के ऊपर हमें जो है कि मुख्तलिफ क्लिप्स नज़र आ रहे हैं कि वो अभी खारियाँ के अंदर उन्होंने हमला किया थाने के ऊपर, फिर बहावलपुर के और कामुकी में जो आज वीडियो नज़र आ रही हैं, कुछ इसमें इतलात ऐसी भी हैं कि ये वीडियो कुछ पुरानी भी हैं, लेकिन ये रवैये क्यों पैदा हो रहे हैं माशरे के अंदर। हमने पहले भी इस पर एक बात की थी कि क्यों हमें तहम्मुल बर्दाश्त माशरे में ख़त्म होता जा रहा है, और क्यों हमारे रियासती इदारे भी जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अपने हाथ में कानून इस हद तक क्यों ले लेते हैं कि लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो तशद्दुद के रास्ते के ऊपर उतर आए। ये बड़े अहम सवालात हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। जहाँ तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर के ऊपर 9 मई सर के ऊपर है और पहली बरसी है 9 मई की, तो उसके तनाजुर में बहुत सी चीज़ों को रिकॉल करना, और इस मौके के ऊपर आपने देखा कि सरकारी सतह के ऊपर इश्तिहारात भी जारी किए गए। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो 9 मई से मुतल्लिक मवाद था उसको एक इश्तिहार के सूरत में कलेक्ट किया गया और वो बना के जारी किया गया। और बहुत से हुकूमती हलके जो हैं कि वो मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जमातों और सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ हलकों के ऊपर जो है कि वो राब्ते भी कर रहे हैं कि इस मौके के ऊपर जो रैलियाँ या इस किस्म की सरगर्मियाँ की जाएँ, इसको एक वो पोलिटिकली अपने जो मकासद हैं वो हासिल करने के लिए हुकूमती सतह पे जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो इदारे हैं वो भी इसमें एक फ्रीक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें डेफिनेटली इदारों को अपना दिफा गाजियों का, शहदा का ख्याल, उनका सारा मामला बिल्कुल ठीक है जो भी मौक़िफ़ है। जो 9 मई से मुंसलिक लोग थे जिनके बारे में कुछ ठोस शवाहिद थे वो अरेस्ट भी हुए, अदालतों के अंदर केसेस भी हैं, मिलिट्री ट्रायल भी हुआ, मिलिट्री ट्रायल से कुछ सज़ाएँ भी हुई, और वो 102 105 लोग थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोग जो है कि वो इस सारे की सारी कार्रवाई के नाम के ऊपर जो है कि उनको अरेस्ट किया गया और बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई। तो ये जब आप कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, या उसमें फिर ज़ाती मफादात या सियासी मफादात या कोई माशी मफादात या कोई माली मफादात उसके साथ जुड़ जाते हैं, और फिर आप उसको सरकारी इदारों को, कानून को या रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अवाम के अंदर रिएक्शन होता है। और जो रिएक्शन 9 मई को भी देखा गया वही आपको भावनगर में जब पुलिस ने कानून को हाथ में लिया तो भावनगर सानिया पेश आया। फौज ने जो है थाने में घुस के पुलिस एहलकारों को और अफसरों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर आपने यही खारियाँ में या बहावलपुर में या कामुकी में जो ख्वाजा असरां हमले कर रहे हैं, तो ये बेसिकली सारी की सारी बुनियादी वजूहात इसकी यही होती हैं। अब अगर 9 मई को देखा जाए तो इसमें अभी इसके अंदर जो है कि हमने कहा मैसेज किस किस के लिए है। मैसेज है इसमें 3 फरीक हैं जो हमें समझ में आ रहा है कि एक फरीक जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इसके जो सरबराह है इमरान खान उनके लिए है। एक मैसेज जो है वो मीडिया या सोशल मीडिया या आम आदमियों के लिए है, और एक मैसेज जो है वो अदलिया के लिए भी इसके अंदर है। और ये इस मौके के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें लबो लहजा, उसमें बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ऐसी अक्कासी नज़र आएगी जिसको हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो स्टेज है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ मैसेजेस, आपने देखा होगा अमरीकी सफ़ीर मुलाकात कर रहे हैं उमर अयूब से, फिर अली अमीन गंडापुर जो है कि वो बनी काला में मुलाकात करते हैं बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी के अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से बनी काला से कल जो है रिजर्व जजमेंट जो है उसकी भी अनाउंसमेंट होनी है। और कहा जा रहा है कि ये भी सारी पैगाम रसानी जो चल रही है, चाहे वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, बहुत से पैगाम इस वक्त इमरान खान को भेजे जा रहे हैं। और बुनियादी एक नुकता जो है कि वे फॉरवर्ड के लिए इस वक्त ये कहा जा रहा है जी, इमरान खान जो है कि जो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया
کہ عمران خان جو ہے کہ وہ معافی مانگیں 9 مئی کے حوالے سے، اس کی مذمت کریں، اس کی دو ٹوک معافی مانگیں اور یہ وعدہ کریں کہ وہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، تو پھر ان کو سیاست کی اجازت دی جائے گی۔ یہ اس کے اندر ایک لب لباب آپ کو جو ملے گا۔ تو یہ تو عمران خان کے لیے بیان ہو گیا۔ اب میڈیا، سوشل میڈیا کے لیے بیان بڑا کلیئر ہے کہ آپ ہماری لائن، ہمارا نیریٹو، ہماری جو کہی ہوئی بات ہے اس کے ساتھ چلیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے کہ پھر ابھی آپ کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے آج بھی جو ججز کے خط کے کیس تھا تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی پابندیاں لگائی جائیں سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کے اوپر، یہ بڑے بے لگام ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر بھی لائیو پروسیڈنگ ہے ان کو بھی بند کیا جائے، کیونکہ اس کا بھی بڑا نیگیٹو امپریشن جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بار بار ISI کا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایگزیکٹو کا نام آتا ہے کہ وہ عدالتوں کو کس طرح سے دھمکاتے ہیں، ججوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اغوا کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اپنے مرضی کے فیصلے سیاسی کروانے کے لیے۔ یہ چیزیں جب آتی ہیں تو جی اس سے عدلیہ جو ہے کہ اس کے امیج خراب ہو رہا ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کے جو دلائل دے رہے ہیں، یہی دلائل آپ کو رسال پور اکیڈمی میں آرمی چیف کا جو خطاب تھا اس کے اندر کے سوشل میڈیا اور آرٹیکل 19 کا انہوں نے حوالہ دیا، اور یہی بات آج پریس کانفرنس میں کی جا رہی ہے کہ متننہ کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے اور قانون کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کارڈز کے اوپر جو ہے کہ میڈیا، سوشل میڈیا سے متعلق مزید قدغن پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جا سکتی ہیں ریگولیشن کے نام کے اوپر، اور پھر ان کے اوپر سختی سے عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک میسج تو یہ بھی ہوا۔ پھر عدلیہ کے لیے میسج جو ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ کیا یا جنہوں نے کروایا ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر درخواست جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اسی طرح سے مختلف عدالتوں کے اندر 9 مئی کے کیسز ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کے جو تمام جن کیسز میں سزائیں دی تھیں وہ کیسز سارے کے سارے بوگس کیسز تھے، اور وہ ابھی زیادہ یہ آپ مئی کا مہینہ ان کو آگے کر کے جا سکتے ہیں۔ ان تمام کیسز کے اندر عمران خان کی رہائی جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں تمام کیسز کے اندر کوئی جان نہیں تھی، بے بنیاد کیسز تھے، جھوٹے تھے، سیاسی مقاصد کے پورے کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ تو اب وہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک کچھ کیسز ان کے اوپر بھی ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا یا جنہوں نے کروایا، تو یہ کروایا والا معاملہ ہے یہ عمران خان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے جی کہ آپ ان کو جو ہے کہ ہم یہ کریں گے اور ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ بیسیکلی وہی اعصاب کی لڑائی ہے کہ آپ اپنا ایک نیریٹو بناتے ہیں، ایک اپنا لب و لہجہ ایسا اختیار کرتے ہیں، باڈی لینگویج ایسے دکھاتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو تاریخ سے سیاست سے نہ بلد ہیں وہ ختم شد کی بات کر دیتے ہیں کہ ہو جناب تو ISPR نے یہ کہہ دیا تو بس اب تو فلانے کی سیاست ختم شد۔ سیاست جو ہے وہ عوام جس چاہتے ہیں تو ختم شد ہوتی ہے، اداروں کبھی سیاست ختم نہیں کر سکتے کیونکہ عوام اور سیاست جڑی ہوئی ہے، ادارے اور سیاست جو ہے وہ جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ اعصاب کی لڑائی ہے جس کے اندر ابھی تک تو عمران خان جو ہے بظاہر جو ہے کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب سے دکھائی دے رہے ہیں کہ مکمل ان کو کنٹرول حاصل ہے۔ اب وہ بات کے جو سوالات نہیں پوچھے گئے، اب ایک جو اہم چیز تھی کہ عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا، لیکن یہ کہا گیا جی کہ یہ معاملہ زیر سماعت ہے اس لیے ہم کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، اور لیکن یہ ضرور کہیں گے جی کہ ثبوت کے بغیر الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ جناب اگر یہ معاملہ زیر سماعت ہے آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کے اندر انوالو ہیں، آپ کے زیر سایہ ادارے اس کے اندر انوالو ہیں جو ججوں کو دھمکاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب کو یا تشدد کرتے ہیں، تو پھر یہ بتا دیجئے گا کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ بھی تو زیر التوا ہیں، چاہے وہ ملٹری ٹرائل جن کا ہو رہا ہے، چاہے سپریم کورٹ میں جو پٹیشنز ہیں، چاہے جو ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ بھی تو سارے کے سارے زیر التوا عدالتوں کے اندر کیسز ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے تو پوری کی پوری پریس کانفرنس کر دی اور نام لے کے آپ نے جس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، تو ادھر تو آپ پوری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں تو آپ کو نہ سپریم کورٹ کو، نہ آپ کو اپنی ملٹری ٹرائل کورٹ کرنا یا آپ کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا کوئی احترام، کوئی لحاظ ہے، اور یہاں پہ جب آپ کے اپنا سارا معاملہ ہے تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ زیر ٹرائل انڈر ٹرائل ہے، اس وقت زیر سماعت ہے تو اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ تو یہ ایک سوال ان سے کیا جا سکتا تھا جو نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے 9 مئی کا ایک اور سوال جو ہے کہ ٹھیک ہے جی 9 مئی میں آپ کسی کو معاف نہ کیجیے، بالکل نہیں کیجیے، یہ اصول یہی ہونا چاہیے کہ جو پرتشدد جلاؤ گہراؤ توڑ پھوڑ کرتا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن 9 مئی کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ میں حملے سے ہوا تھا، اور وہ یونیفارم لوگوں نے حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، دروازے توڑے، شیشے توڑے، تشدد کیا عدالتی عملے پر، وکلا پر، پھر وہاں سے گرفتاری کی، اور وہ غیر قانونی گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا، اور پھر یہ کہا کہ جنہوں نے یہ سارا ایکشن کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن
آج تک نہ وہ FIR ہوئی، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی اس کے اوپر کارروائی ہوئی، نہ کوئی گرفتار ہوا۔ تو جب آپ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو، جنہوں نے 9 مئی کے سانے کا آغاز کیا ہائی کورٹ پر حملہ کر کے، غیر قانونی کارروائی کر کے، جس پہ کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، ابھی تو چلو ملٹری ٹرائل 9 مئی کے جو ہونے ہیں اس کے اوپر تو جوڈیشل انکوائری ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ ہوں گے، سو ہوں گے، جو بھی فیصلے ہوں گے، یہاں تو فیصلہ موجود ہے لیکن آپ نے فیصلے کو اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ ایک سوال پوچھا جانا چاہیے تھا، جو سوال نہیں پوچھا گیا۔ پھر یہ کہنا کہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے ترجمان صاحب جو ہیں کہ وہ اس چیز پہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی 9 مئی پہ عدالتی کمیشن بنا لیں، پھر 2014 کے دھرنے کا کمیشن، پھر PTV پر حملے کا کمیشن، پھر پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے کا کمیشن۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری تو پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر بات کرتی ہیں۔ اب فوج کا جو ہے 2014 یا اس سارے معاملے کے ساتھ کیا لینا تھا؟ کیا آپ ایک سیاسی جماعت ہیں؟ کیا آپ سیاسی فریق ہیں؟ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جناب آپ یہ جو سارا کا سارا پولیٹیکل نیریٹو یا پولیٹیکل بیان دے رہے ہیں تو آپ کا اس سے سیاست سے کیا لینا دینا؟ اگر آپ کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے تو یہ سیاسی بیانات اب کیوں ایک فریق کیوں بنے ہوئے ہیں آپ جوڈیشل انکوائری کی اگر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور ایک سوال جو ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ میں CCTV کیمرے، CCTV کی فوٹیج اور پورا کا پورا بیک اپ سسٹم جو اکھاڑ کے لے کر گئے وہ کون تھے جو ابھی تک جو ہے کہ وہ عدالت کو فراہم نہیں کر رہے؟ اسی طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کی یا باقی جتنی بھی سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے، وہ فوٹیج کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ ان کو بھی سامنے لایا جائے تاکہ ایگزیکٹ نشاندہی ہو جائے سب سے پہل کی کس نے، گھسے کون، جنہوں نے اکسایا کس نے، یہ چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے۔ تو انصاف کے تقاضے ہیں بنیادی، لیکن وہ چیزیں مسنگ ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو مسنگ تھے۔ اور پھر ابھی فوج کا جو کاروباری حجم ہے، اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 245 جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اس کے اندر مسلح افواج کا جو کردار ہے وہ اس کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے جی کہ مسلح افواج جو ہیں ان کا جو بنیادی کردار ہے وہ دفاع پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کا دفاع کریں گے کس صورت میں؟ کوئی بیرونی جارحیت ہوتی ہے، یا کوئی بیرونی خطرہ ہوتا ہے، یا کوئی جنگ ہوتی ہے، یا قانون کے تحت جو ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی یا سول حکومت کو جب بھی تعاون کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ طلب کرے گی تو پھر مسلح افواج جو ہے کہ اس میں اپنا کام کریں گی۔ تو یہ ہے اس کا کانسٹیٹیوشنل رول۔ اب اس کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ بزنس کریں گے، آپ کمپنیاں بنائیں گے، آپ کارپوریشنیں بنائیں گے، آپ سیمنٹ سے لے کے یا باقی جتنے بھی بزنس ہیں ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن اتنا کہ کانسٹیٹیوشنل رول تو نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن چلیں مان لیا کہ پاکستان کی معیشت کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اب آج یہ مسلح افواج کے ترجمان پہلی بار کہہ رہے ہیں جی ہم نے 360 ارب روپے ٹیکسوں کی مد کے اندر ادا کیا قومی خزانے کو۔ اب اگر آپ کمپنیز لاز دیکھیں یا کمپنیز کا ٹیکس ریشو دیکھیں تو اس میں کچھ سمال کمپنیز ہوتی ہیں، کچھ جو ہے کہ وہ بڑی کمپنی ہوتی ہیں، تو ان کا مختلف ٹیکسز کی شرح ہوتی ہے۔ جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کا اپنا ہے، جو چھوٹی کمپنیز ہیں ان کا 25% ہے، جو باقی ساری کمپنیز ہیں ان کی 29% ہے۔ اگر ہم اس کو ایوریج جو ہے 25 یا 30% بھی چلو ہم رکھ لیں کہ اگر یہ ٹیکس جو ہے کہ اگر یہ 25% بھی اگر پے کیا، چلے ہم 30% بھی کہہ دیتے ہیں کہ 30% اگر پے کیا ہوا ہے یہ اس شرح کے اوپر 360 ارب روپے، حالانکہ بہت سی جگہوں کے اوپر ایکسیمپشنز بھی بتائی جاتی ہیں کہ جو فوجی فاؤنڈیشن کی یا باقی جو عسکری ادارے ہیں اس کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر ٹیکس ایگزیمپشنز بھی ہیں بعض جگہوں کے اوپر۔ تو 360 کو اگر ہم 30% بھی تصور کر لیں کہ انہوں نے اپنی جو خالص انکم ہے، خالص منافع ہے، اس کے اوپر 30% ٹیکس ادا کیا ہے، اور یہ جو ہے کہ 360 ارب بنتا ہے۔ تو اب 360 کو آپ جو ہے کہ اگر 3 سے ضرب دیں تو یہ 1080 ارب، یہ کوئی 1100 ارب روپے بنتے ہیں جو ان کا نیٹ انکم پروفٹ ہے ایک سال کا 1100 ارب۔ اور اگر آپ اس میں بزنس کی بالیت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ 50% ان کی انکم ہے، 50% اس کا جو ہے کہ یہ ایکسپینڈیچر ہیں، اور 50% نیٹ پروفٹ ہے، تو اگر اس کو بھی کر لیں تو یہ 2200 ارب بن جاتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 1800 ارب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ پاکستان کی دفاع کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا 1800، اس سے کہیں زیادہ کاروبار جو ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے یہ جو ذیلی ادارے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر 2200 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور اگر 2200 ارب کا جس کا سالانہ کوئی کاروبار ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پھر ایسٹس کی ورتھ کتنی ہوگی۔ اور تو اتنا بڑا اس کا جو کاروباری حجم ہے جو وہ اس کے جو ہے کہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیوں پرائیویٹ بزنس اتنا گرو نہیں کر پاتا، کیوں ابھی بھی جب سے SIFC بنی ہے اس وقت سے اب تک جو ہے کہ
جو پاکستان کے اندر پرائیویٹ بزنس کے لیے جو لینڈنگ ہے اس میں 54% کمی ہوئی ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر کے لیے جو 30% جو اضافہ ہوا ہے، ابھی بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور کے اندر کتنی ایگریکلچر لینڈ جو ہیں کہ وہ کہاں پہ الاٹمنٹ ہوئی اور یہ کدھر وہ پیسہ جا رہا ہے، تو اس سے بہت سی چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جس کے نتیجے میں اگر آج کی پریس کانفرنس کا احاطہ کیا جائے یا کنکلوڈنگ کیا جائے، اور ایک اور خاص طور کے اوپر جو بات ہے، ایک اور جو سوال جو پوچھا جانا چاہیے تھا نہیں پوچھا گیا، وہ ہے جنرل فیض حمید کے خلاف جو انکوائری ابھی کمیٹی بنائی گئی، جو سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کے بعد جو ہے کہ اور پھر حکومت نے جو جس کے اوپر انسٹرکشنز دی تھیں، وہ کہا گیا جی کہ تحقیقات جاری ہیں، جب ہوں گی مکمل تو بتا دیا جائے گا۔ بھاول نگر ثانیہ کو 1 ماہ سے اوپر ہو چکا آلموسٹ، اس کے حوالے سے کمیٹی بنی ہوئی ہے، کہا جی پنجاب حکومت تحقیقات کر رہی ہے، جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گی بتا دیا جائے گا۔ اگر ان کیسز کے اندر ایک مہینے سے ایک چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ ہے نا، ایک انسیڈنٹ ہے، کوئی بڑا پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے یہ واقعات نہیں ہیں، صرف ایک انسیڈنٹ ہے، ایک وقوع تھانے کا ہے، ایک وقوع جنرل فیض حمید کا ہے کہ جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی یا ان کے خلاف شکایت تھی۔ یہ 2 انسیڈنٹ کو اگر 1 مہینہ بھی ہو چکے، انکوائری مکمل نہیں ہوئی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گئے، تو 9 مئی کے واقعات میں کیسے جو ہے کہ 1 دن کے اندر اندر یا 2 دن کے اندر اندر یا 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ پورے پاکستان سے آپ نے ہزاروں، 10,000 سے 15,000، پی ٹی آئی 20,000 تک کا فگر کہتی ہے کہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ تو کیا اس وقت چند گھنٹوں یا چند دنوں میں کس طرح سے یہ تحقیقات مکمل ہو گئی؟ اگر آپ اتنے ایفیشینٹ وہاں پر ہیں تو پھر یہاں پہ ایفیشینٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو نہیں پوچھا گیا۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔